Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ज़रर को इसी सेफ हाउस रखा गया था। अलबत्ता इसके लिए एक बेहतरीन डॉक्टर को वहाँ ज़रूर बुलाया गया था और मारिया को लगा जैसे इसकी तौहीन की गई हो। डॉक्टर ने इसका अच्छे से मुआयना किया। वो खून बहने से कमज़ोर था, लेकिन इसके वाइटल्स नॉर्मल थे। ज़रर को कुछ देर के लिए होश आया तो उमर साहब करीब ही थे। वो कागान ऑपरेशन के लिए परेशान था। जब उमर ने इसे बताया कि अब वो हाथ लीड कर रहा है, इसे दुख हुआ कि वो खुद नहीं जा पाया, लेकिन खामोश हो गया। डॉक्टर ने इसे नींद की दवाई दी ताकि वो आराम कर सके और वहाँ से चला गया। मारिया इतने अरसे में हॉल में बैठी इस डॉक्टर को मुख्तलिफ तरीक़ों से मारने का सोचती रही। एहतशाम कल हाथ के साथ जा रहा था। ऐसे में मेजर उमर मारिया के साथ रुकने वाले थे, जिस वजह से वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। वो तो अभी से बोर होने लगी थी, तो अगले 3 दिन कैसे गुजारती। हुरैन जब अगली सुबह जागी तो हाथ को ड्रेसिंग रूम में पाया। इसने वक्त देखा तो अभी फजर भी नहीं हुई थी। वो उठकर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक बैग में वो मुख्तलिफ किस्म के हथियार रख रहा था। वो चौंक कर कुछ कदम पीछे हटी। हूर जी। इसे लगा कि शायद वो गुस्सा होगा। तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है, वो अपने नॉर्मल लहजे में कहने लगा। हुरैन पूछना चाहती थी कहाँ, क्यों, कब तक, लेकिन इतने सारे हथियार देखकर खामोशी से निकलना ही बेहतर जाना। हाथ में बैग में हथियार रखकर अपनी एक पॉकेट में स्वेटर इनके ऊपर रख दिए। इन्हें कुछ ही देर में निकलना था और हुरैन को जितना कम मालूम होता इतना ही बेहतर था। इसने साइड पर पड़ा हुरैन का बैग भी उठाया और दोनों बैग पकड़कर पोर्च में गाड़ी में रखाया। एहतशाम को कॉल करके वो ऑफिस चला गया। इसे जाने से पहले कुछ काम निपटाने थे। वो सीधा शहबाज मिर्ज़ा से फवाद का पता पूछकर इसे कत्ल करना चाहता था। आखिर इसकी वजह से हुरैन फवाद तक पहुंची थी, लेकिन उमर का मानना था वो शख्स इनके काम आ सकता है। वह इसके खिलाफ था, लेकिन इसका और उमर का रिश्ता ऐसा ही था। कुछ मालूमात इसे बर्दाश्त करनी पड़ते थे और कुछ उमर को। जब तक इसने अपना काम निपटाया, हुरैन तैयार थी। वो इसे बताने के लिए ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करने लगी। आज तक वो सिर्फ एक बार इसके ऑफिस गई थी। ये दुनिया इस हुरैन से अलग रखी थी। इसमें इसका कोई काम नहीं था। वो वहाँ से निकलते खुफिया रास्ते को चेक करता ऑफिस से निकल गया। वो हॉल में इसका इंतज़ार कर रही थी तो हाथ इसका हाथ थामता वहाँ से चल पड़ा। इस वक्त इसके जहन में सिर्फ एक शख्स गर्दिश कर रहा था, फवाद। बाकी सब पसे मंज़र में चला गया था। उन्होंने आधे से ज़्यादा रास्ता बाय और बाकी बाय रोड तय किया था। हुरैन इस दौरान सिर्फ एक बार ही हाथ से पूछ पाई थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसकी खामोशी से वो समझ गई कि वो इससे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। वो शर्मिंदा सी एहतशाम को देखने लगी, जो इसे देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें पता है, रबात वापस लाहौर चला गया है, वो हुरैन को बहलाने के लिए बताने लगा। कब? वो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खो चुकी थी कि अपने माँ बाप या दोस्त कोई भी तो इसे याद नहीं रहे थे। और अब जब एहतशाम ने इसका जिक्र किया तो इसे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। रबात ने इसकी कितनी मदद की थी और जिसने तो कभी सोचा भी नहीं था। हुरैन ने एक नज़र हाथ की तरफ देखा जो कि ड्राइविंग कर रहा था। रबात के जिक्र से बदलने वाले हुरैन के तासुरात इसने बैक मिरर में अच्छे से देखे थे। हुरैन के चेहरे पर दुख देखकर इसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर थाम लिया। हुरैन इसकी सुर्ख होती आंखें नज़रअंदाज करके दोबारा एहतशाम की तरफ मतवज्जा हुई, जो हाथ के साथ फ्रंट सीट पर विराजमान था। कब गया वो लाहौर? कुछ दिन पहले ही। वो वहाँ अपनी डिग्री हासिल करके इटली जाने का इरादा रखता है। एहतशाम की आवाज़ में दुख वाज़िया था। इसे रबात के इस फैसले पर तकलीफ़ हुई थी। हुरैन के दिल में ठेस सी उठी थी। ये सब इसकी वजह से हुआ था। क्यों वो इटली क्यों जाएगा? जैसे ही हुरैन ने ये पूछा, हाथ ने झटके से गाड़ी को मोड़ा। एहतशाम तो संभाल गया खुद को, लेकिन हुरैन के सर ज़ोर से खिड़की से जा लगा। इस झटके में इन दोनों के लिए वाज़िया वार्निंग थी
کہ اب وہ اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور کا ذکر نہیں سننا چاہتا۔ حورین کو اس کی حرکت پر بے حد غصہ آیا۔ آخر وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ اس کے سر کی پوچھ کو گھور کے اب کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ دھند کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تھے اور اس کے بعد احتشام اور ہاتھ باری باری سے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ کراچی میں تو سردیوں کا موسم بھی نام کا ہی تھا، لیکن یہاں سخت سردی تھی۔ ہاتھ اور احتشام جیکٹ جبکہ حورین سویٹر پہنے ہوئے تھی۔ اس نے ہاتھ سے کھڑکی کا شیشہ صاف کیا اور باہر دیکھنے لگی۔ انہیں مسلسل 5 گھنٹے ہو چکے تھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ سر دروازے سے ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ حورین، اسے کوئی ہلا رہا تھا لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ جب اس نے آنکھیں نہ کھولیں تو ہاتھ نے اس کا ناک دبا دیا۔ وہ سانس رکنے سے ایک دم اٹھی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ غصے سے بولی، جب خود پر جھکے ہاتھ کو دیکھ کر گاڑی میں پیچھے کھسک گئی۔ وہ تیوری چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کسی جگہ رکی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ خالی تھی، جبکہ ہاتھ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے اسے جگا رہا تھا۔ ہم یہاں 10 منٹ کے لیے رکے ہیں، فریش ہو جاؤ، وہ بے روحی سے اسے کہتا پلٹ گیا۔ آخر اب اسے کیا ہوا تھا؟ وہ دل ہی دل میں کہتی گاڑی سے باہر نکلی۔ پہلے تو ایک دم اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ ایک ایک ٹانگ کو ہلا کر ان میں خون کی روانی درست کرنے لگی۔ پھر جب اسے سردی لگی تو اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ لیا۔ ہاتھ اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ احتشام اس کے باہر چکر کاٹ رہا تھا، جیسے وہ بھی اتنی دیر سے بیٹھ کر تھک چکا ہو۔ حورین ادھر ادھر کسی بورڈ کی تلاش کرنے لگی کہ شاید اسے علم ہو کہ وہ کہاں پر ہے۔ ہاتھ اسے ہوٹل میں ایک سائٹ پر لے گیا۔ وہ شاید واش روم تھا تو وہ فریش ہونے چلی گئی۔ احتشام آپس میں ہاتھ رگڑتا ہاتھ کے پاس آیا۔ کاغان میں اس وقت برف باری ہو رہی ہوگی، ایسے میں سیف ہاؤس تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ میں حورین کو لے کر کہیں اور نہیں جاؤں گا، اور ویسے بھی سیکیورٹی زون سے وہ جگہ بہترین ہے۔ ہاتھ جیکٹ کے کالر کھڑے کیے احتشام کو بتا رہا تھا، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ ہاں، حورین کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ احتشام اس کی بات پر مسکرا پڑا۔ تم رکو، پھر میں کچھ پیک کروا کر لاتا ہوں، ویسے بھی راستہ اب کم ہی ہے۔ حورین جب باہر آئی تو ہاتھ وہیں کھڑا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی جب اس نے اس کی بازو سے تھام کر حورین کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی جب ہاتھ نے اپنا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ بہت فکر ہو رہی ہے تمہیں اپنے دوست کی؟ اس کا لہجہ پہلے کی طرح ہی خشک تھا۔ حورین اپنا منہ اس کے ہاتھ سے دور ہٹاتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ جیلس ہو رہا تھا، کہیں کسی کونے سے اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ ہاں، میں ہوں پریشان اس کے لیے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہاتھ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جنہیں تنگ کیا جا سکے، کیونکہ اس لمحے حورین کی پتلی گردن اس کے ہاتھ میں تھی اور ہاتھ کا چہرے اس کے قریب۔ میں اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا حورین، کسی بھی طرح نہیں۔ اس کے لیے اپنی سوچ اور زبان کو لگام دو، کیونکہ میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا ڈارلنگ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حورین کا گلا ہلکا سا دبایا تھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بے ترتیب دھڑکن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی حورین کی نظر دوسری طرف سے آتے احتشام پر پڑی۔ ہاتھ جانتا تھا کہ احتشام ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیلی اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے حورین کو گلے سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور چوم لیا۔ حورین کے رونگٹے ایک دم کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ احتشام کچھ فاصلے پر منہ کھولے کھڑا، اسے ہاتھ کی حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے گھورتا وہاں سے چل دیا۔ احتشام سے کچھ قدم فاصلے پر رک گیا۔ شام، تمہارے بھائی کا ذکر آئندہ میری بیوی کے سامنے نہ ہو۔ اس کی بات پر وہ اسے گھورنے لگا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ پہلے تو حورین کو یقین نہیں ہوا۔ جب اس کی نظر شرمندہ کھڑے احتشام پر پڑی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ وہ گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔
ہاتھ نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا، وہ اسے احتشام کے سامنے شرمندہ کر گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو گاڑی کھل گئی۔ وہ شکر کرتی اس میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی پشت سے ہونٹ رگڑنے لگی۔ دوسری طرف ہاتھ سکون سے اسے دیکھتا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ جب وہ سگریٹ ختم کر چکا تو احتشام کو سر سے اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی میں ایک عجیب سی سچویشن بن چکی تھی۔ احتشام ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس پر بیٹھ گیا، جبکہ ہاتھ پیچھے حرین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا بازو حرین کے پیچھے سیٹ پر ٹکا لیا، جب اس کا گھٹنا بار بار حرین کی ٹانگ کو چھوتا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے سمٹ کر بیٹھی تھی، پھر بھی بار بار اس کا ہاتھ اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ وہ شیشے میں سے گھور رہی تھی اور اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ نے ایک بیگ اس کی گود میں رکھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس کی آواز سے کب سے چھایا سکوت ٹوٹا تھا۔ وہ اسے بنا کچھ کہے باہر تکنے لگی۔ وہ لوگ مانسہرہ کراس کر چکے تھے۔ وہ اسے سخت الفاظ میں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈر رہی تھی کہ کہیں ہاتھ اس کی مزید انسلٹ نہ کرے، اس لیے اس میں سے سینڈوچ اور پانی کی بوتل نکال کر دوبارہ کھڑکی کی طرف پلٹ گئی۔ جب وہ لوگ کاغان ویلی داخل ہوئے تو گاڑی کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ ان کی کار سے کچھ فاصلے پر ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ ہاتھ اور احتشام دونوں کار سے اتر کر ان کی طرف بڑھ گئے، جبکہ حرین وہیں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ دوسری گاڑی میں 2 لوگ سوار تھے۔ انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی جنہیں وہ سن نہیں پا رہی تھی، اور پھر احتشام اور ہاتھ واپس آ گئے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ تھے، اور اب وہ دوسری گاڑی بھی ان کے پیچھے تھی۔ وہ سب اسے پریشان کر رہا تھا، لیکن خاموش رہنے کے لیے اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ ہاتھ اب دوبارہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حرین اب پہاڑی سلسلہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسی طرف روانہ تھے۔ برف نے انہیں ڈھک رکھا تھا، جیسے ان سب نے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ وہ بے سبب ہی مسکرانے لگی۔ اسے برف باری ہمیشہ سے پسند تھی۔ گاڑی اب کچے راستے پر رواں تھی تو اس نے بھی سیل بیلٹ لگا لی، لیکن اب وہ بے تابی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ حرین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی برف میں اس پہاڑ پر کیسے جائے گی۔ تبھی ہاتھ نے کار کا رخ ایک ڈھلان کی طرف کیا، جس کے ساتھ ہی درختوں کا جھنڈ تھا جو برف سے ڈھکے تھے۔ اگر کسی کو اس جگہ کا نہ پتہ ہوتا تو قریب سے گزرنے سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک راستہ ہے۔ اس راستے پر درختوں کی وجہ سے برف بھی کم تھی، لیکن جگہ خراب تھی۔ وہ اب کافی سست رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہر کچھ فاصلے پر موڑ تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بھی ایسا لگتا جیسے یہ جگہ مکمل طور پر بند ہے۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اسے قدرے سپاٹ جگہ پر ایک خوبصورت گھر دکھا، جو نہ تو زیادہ وسیع تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اس کی چھت کی ڈھلان برف سے بھری تھی۔ دونوں گاڑیاں اس سے کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے روک دی گئیں، اور اب وہ سب باہر نکل رہے تھے۔ حرین کا پورا دھیان اس خوبصورت جگہ پر تھا۔ وہاں کافی سردی تھی۔ سانس لیتے ہوئے منہ سے نکلتی بھاپ صاف دکھائی دیتی۔ اس بنگلے نما ہٹ میں جاتے جاتے اس کے کان، ناک اور رخسار گلابی ہو چکے تھے، لیکن اس وقت حرین تو صرف اس برف میں کسی بچے کی طرح کھیلنا چاہتی تھی۔ برف بادلوں کی طرح نرم اور دودھ جیسی سفید تھی۔ اس کا دل تو بلیوں جیسے اچھلنے لگا۔ سفر کی تھکان اور ہاتھ کی حرکت مکمل طور پر بھلائے وہ آنکھیں پھیلائے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، جبکہ ہاتھ ان دونوں کے بیگ اٹھائے اب دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ اندر تمام جگہ گرد سے بھری تھی، جیسے کافی وقت سے بند ہو۔ اسے تو اندر جاتے ہی چھینک آنے لگی، جبکہ وہ چاروں اس دھول مٹی کو نظر انداز کیے سامان رکھ رہے تھے۔ حرین نے ان 2 لوگوں کو دیکھا تو وہ دونوں درمیانی عمر کے تھے، ایک ہاتھ اور احتشام کی عمر کا، جبکہ دوسرا ان سے قدرے بڑی عمر کا لگا۔ جسمانی اعتبار سے وہ دونوں کثرتی جسم کے حامل تھے، اور احتشام انہیں ان کا کمرہ دکھا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو غور سے دیکھتی پلٹی تو ہاتھ کافی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ حرین کی تو جیسے روح کسی نے قبضے میں کر لی ہو۔ اس کی ٹانگیں ایک دم کانپنے لگیں، لیکن وہ تو صرف ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کون ہے؟ ہاتھ نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اس نے بنا کچھ کہے
حرین کی بازو کو جکڑا اور دوسری طرف لے گیا۔ ایک دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک وسیع کمرہ تھا۔ وہ اسے اس کمرے میں لے آیا اور سامان بھی اس کے قریب رکھ دیا۔ وہ اس کی تنی ہوئی نسیں صاف دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ کو پتہ تھا ابھی وہ غصے میں حرین کو خود سے دور کر دے گا، لیکن اس نے حرین کو اپنی زندگی میں شامل اسے دور کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، جانتا تھا اس کا بے جا غصہ اس کا مسئلہ ہے، حرین کا نہیں۔ اس لیے تب ضبط لازمی تھا۔ ویسے بھی اس وقت فواد کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ کھنچا ہوا تھا۔ اس نے حرین کو وہاں چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی انہیں اس جگہ کو رہنے کے قابل بھی بنانا تھا۔ سب کی ملی جلی محنت سے 2 گھنٹے بعد وہ جگہ مکمل طور پر صاف تھی۔ حرین تو اب تھک کر سو چکی تھی۔ تمام ہیٹرز اس جگہ کو گرم کر رہے تھے، جبکہ وہ چاروں ہال میں سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ احتشام اوپن کچن میں کھڑا نہ جانے کیا بنا رہا تھا۔ اسے ابھی اپنے آپریٹرز بھی سیٹ کرنے تھے تاکہ وہ لوکیشن کو ٹریس کر سکے، جبکہ ہاتھ ان دونوں کو سارے پلان سے آگاہ کر رہا تھا۔ سکندر اور اعظم بہترین جوانوں میں سے تھے اور اپنا کام بخوبی سمجھتے تھے۔ جب حرین کو کمرے میں بند کافی وقت ہو چلا تو ہاتھ اسے دیکھنے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوپہر ہو چکی تھی، سورج بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن گرمی سے برف پگھل رہی تھی۔ حرین کھڑکی کے پاس کھڑی حسرت بھری نظروں سے برف دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی آہیں بھر رہی تھی۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے بھی، پہلے ماں باپ اور اب شوہر، سب کو بس اپنی اپنی پڑی تھی۔ جب سندل کی خوشبو اسے ٹکرائی تو آنکھیں خشک کر کے چہرہ موڑ گئی۔ ہاتھ کی موجودگی اب وہ ایسے ہی محسوس کرنے لگی تھی۔ ابھی تو وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت غلط کیا تھا۔ وہ کافی دیر پر بیڈ پر بیٹھا حرین کو تکتا رہا۔ اسے اس کی موجودگی کی خبر تھی، لیکن وہ پھر بھی نہیں پلٹی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ اسے متوجہ کرنے کے لیے پوچھنے لگا۔ پہلے تو وہ صوفے پر بیٹھی ویسے ہی ٹھنڈے شیشے پر لکیریں کھینچتی رہی۔ اسے بس باہر جانا تھا، لیکن ہاتھ اسے یقیناً انکار کر دیتا۔ لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے پوچھنے لگی، مجھے باہر جانا ہے۔ پھر کبھی حرین، اس بار نہیں۔ وہ اسے خود لے جاتا ہٹ سے باہر، لیکن وہ مصروف تھا۔ اسے کچھ سامان لینے واپس ویلی جانا تھا۔ وہ محض آنے جانے میں اسے 3 گھنٹے لگ جاتے۔ اس کی بات پر حرین نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اس کی طرف پلٹ گئی۔ ٹھیک ہے، میرے لیے چاکلیٹ لے آنا۔ اس نے سویٹر کی آستین سے آنسو صاف کیے اور پھر ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ نہ جانے اسے آج شدت سے اپنی محرومیہ، اپنا بچپن کیوں یاد آ رہا تھا۔ ہاتھ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے سر کا بوسہ لینے لگا۔ حرین اسے نظریں پھیر گئی۔ اسے ناراضگی ظاہر کرنی نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان جذبات کو پہچاننے لگی تھی، لیکن انہیں ظاہر کرنا ابھی بھی نہیں جانتی تھی۔ بلیک چاکلیٹ؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ہاں۔ جب وہ پلٹا تو حرین نے اس کی جیکٹ کا بازو پکڑ لیا۔ ہاتھ نے اپنے بڑھتے قدم ایک دم روکے تھے۔ اس کا سر اور نگاہیں دونوں فرش کی طرف جھکی تھیں۔ حرین نے اپنا سر ہاتھ کے وجود سے ٹکا دیا۔ وہ ایک طوفان کی طرح اس کی زندگی میں آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن اب وہ ڈرتی تھی کہ اسے سب جذبات سے آشنا کروانے والا وہ شخص اسے بے آشنا نہ کر دے۔ میرے ساتھ دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا، بظاہر اپنی آواز مضبوط رکھتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حرین کا سر تھام لیا، پھر اسے خود سے الگ کرتے اس پر جھک گیا۔ تو پھر تم دوبارہ میرے علاوہ کسی اور کو مت سوچنا۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ ہال میں پہنچا تو احتشام وہیں آپریٹر سیٹ کر رہا تھا۔ ہاتھ دستانے اور اوور کوٹ چڑھاتا اسے مخاطب کرنے لگا۔ میں جا رہا ہوں احتشام، میری غیر موجودگی میں حرین کا خیال رکھنا۔ وہ اپنے کام میں مصروف اسے ہاتھ کا اشارہ دے کر جانے کا کہنے لگا۔ ہال میں کافی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سامان وہیں سیٹ کر رہا تھا۔ 3 مختلف سرور اور 2 لیپ ٹاپ وہ آپس میں کنیکٹ کر رہا تھا تاکہ فواد کو ٹریس کرتے ہوئے ان کی لوکیشن خفیہ رہے۔ ہاتھ اسے مختلف تاروں سے جونجتا چھوڑ کر باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جگہ ہر طرف سے سیکیور تھی،
لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہاں آنے جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو کہ اس قدر چھپا ہوا تھا، کوئی بھی غیر آشنا شخص اس راستے سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کسی بیس کیمپ سے اس جگہ کو اہمیت دی تھی۔ وہ کھڑکی سے اس کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بنا کوئی معافی مانگے چلا گیا تھا۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا، سب پر اور خود پر بھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر وہ ہاد مرزا تھا تو وہ بھی حورین مرزا تھی۔ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے شوز پہن کر اس نے اپنے ہاتھ دستانوں میں گھسائے اور گردن کے گرد مفلر سیٹ کرتی ہال میں نکل آئی۔ ابھی اس نے بیرونی دروازے کا محض ہینڈل ہی پکڑا تھا جب پشت سے احتشام کی آواز آئی، "کہاں جا رہی ہو؟" وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گھبرا گئی۔ پھر حلق تر کرتی اس طرح کھڑی جواب دینے لگی، "میں باہر، جب ہاتھ آ جائے تب جانا۔ اسی نے کہا ہے کہ میں باہر جا سکتی ہوں، لیکن ہٹ کے سامنے ہی رہو۔" حورین نے اسے بہت صفائی سے جھوٹ بولا تھا جس پر وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کی زبان صرف ہاتھ سے ہی جھوٹ بولتے ہکلاتی تھی۔ اگر اس سے پتہ چل جاتا کہ حورین نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا تو یقیناً بہت غصہ ہوتا، لیکن ابھی حورین کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اس کی واپسی سے پہلے ہی آ جاتی۔ "حیرت ہے مجھے تو اس نے۔ خیر ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن یہیں آس پاس رہنا۔ آج برفانی طوفان آنے کا اندیشہ بھی ہے۔" شاید وہ بھی ابھی تک شرمندہ تھا، اس لیے اسے زیادہ سوالات کیے جانے دیا اور خود پھر سے سب چیک کرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی باہر کی طرف بھاگی۔ احتشام دروازے کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا تاکہ وہ سائڈ پر لگی کھڑکی سے حورین پر نظر رکھ سکے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، برف پر بھاگنے لگی۔ وہ کسی بچے کی طرح برف پر گر کر سنو اینجل بنا رہی تھی۔ جب وہ اس کام سے مطمئن ہوگی تو سنو بال بنانے لگی۔ اسے ایک دم اپنا بچپن یاد آیا جب وہ ماما اور پاپا کے ساتھ مری گئی تھی۔ برف نے ہر چیز ایسے ہی ڈھک رکھی تھی۔ اس کے پاپا خود تو سیاسی کیمپین سے مصروف تھے اور اس کی ماما نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ ایسے ہی سارا سارا دن کھڑکی سے باہر جھانکتی رہتی۔ جب سب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس برف میں کھیل رہے ہوتے تو وہ انہیں دیکھ کر اپنے آنسو چہرے سے رگڑ دیتی، لیکن آج وہ اس ساری قسوت کو مٹانے والی تھی، چاہے ہاتھ اس پر جتنا بھی غصہ کرتے۔ ایک دم جب ہاتھ کا خیال اس کے ذہن میں ابھرا تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر جب صبح کی حرکت یاد آئی تو فیصلہ بدل لیا۔ اب وہ بازو پھیلائے چیختی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کی آواز پر احتشام نے ایک دم باہر دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ ادھر اعظم اور سکندر بھی گن لے کر باہر نکل آئے، جنہیں احتشام نے آگاہ کیا کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں، تو وہ واپس پلٹ گئے۔ ابھی نے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی انرجی بحال کر رہے تھے۔ جب وہ بھاگتے ہوئے تھک گئی تو دوبارہ برف پر لیٹ گئی۔ احتشام بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا، تبھی اس کا دل وہ پہاڑ دیکھنے کے لیے مچلنے لگا۔ ہاتھ کے لوٹنے میں ابھی بھی کم و بیش 2 گھنٹے باقی تھے۔ جس طرف سے ان کا گاڑی آئی تھی وہ اس سے مخالف سمت کا انتخاب کرتی ہڈ کے دروازے کو دیکھتی دبے پاؤں کھسک گئی۔ احتشام جو کہ اپنے کام میں مصروف تھا، اسے حورین کی اس بے وقوفی کا احساس بھی نہیں ہوا۔